बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से तबसरों, तज्जियों और ख़बरों पर मबनी प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने और सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और महफूज और सलामत रखे। आज की हिल टॉक्स का आगाज़ तो गर्मा गर्म खबरों से होगा। कड़ाके की सर्दी है पूरे मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान की सियासत उसी तरह गर्म है जिस तरह अलियासी मस्जिद के पकौड़ियां का कड़ा गर्म होता है, बिल्कुल गर्मा गर्म है। और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ी पकौड़ों की तरह गर्मा गर्म खबरें हैं जी। और करारी और कुरकुरी और चटनी लाओ तो तुसां दी मर्जी है, चटनी ना लाओ तो फिर भी तुसां दी मर्जी है। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। और आज खैबर पख्तूनख्वा काबीना का जो आप कहें अलविदाई इजलास था या इख्तितामी इजलास उसको कह लें, वो था। और इसमें बहुत से इंतजामी फैसले भी किए गए। स्वात के हवाले से वज़ीर आला महमूद खान ने काफ़ी अपने हल्के के हवाले से फैसले किए। इसके अलावा सूबे के चंद प्रेस क्लब्स को करोड़ों रुपए की ग्रांट भी दे दी। और उसके अलावा वज़ीर आला महमूद खान ने आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में जो इंतजामी फैसले किए, उनमें एक फैसला जानवरों और परिंदों के हवाले से था। और वो फैसला ये था कि जो मुर्गों को, बटेरों को, मुख्तलिफ परिंदों को लड़ाया जाता है, वो एक कानूनन जुर्म करार दे दिया गया है। कुत्तों की लड़ाई भी आपने देखी होगी, उसको कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि जानवरों पर इजाफी वजन लादा जाता है या उन पर अजियत की जाती है, उसको भी जुर्म करार दिया गया है। इसके अलावा और बहुत से फैसले आज खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने अपने अलविदाई इजलास में किए। और इस इजलास के बाद जो खबरें मीडिया पर गर्दिश कर रही थी वो इंतजामी फैसलों की कम, और ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि आज रात तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो अरसाल कर दी जाएगी गवर्नर को। और अगर गवर्नर उसको दस्तखत करते हैं तो ठीक, नहीं तो 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पंजाब की तरह तहलील हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के हवाले से हाजी गुलाम अली, जो कि JUI से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके हवाले से ये खबरें हैं कि उन्होंने कहा है कि वो समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे और वही तरीका कार इख्तियार किया जाएगा जो कि पंजाब में था। 48 घंटे का वक्त गुजरने दिया जाएगा और असम्बलियाँ खुद ब खुद तहलील हो जाएंगी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला और JUI के रहनुमा और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी का कहना है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया, उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई, वो लाइल्म है और बिल्कुल बेखबर है। इस हवाले से ये खबरें हैं। और इसके अलावा लाहौर के जमान पार्क में भी आज PTI के सरबराह इमरान खान ने मुलाकातें की हैं खैबर पख्तूनख्वा के PTI के रहनुमाओं से भी और मुल्क के दीगर रहनुमाओं से भी। आज पंजाब के साबिक वज़ीर आला परवेज लाई का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब अपनी जमात को या अपने धड़े को PTI में जम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनको ऑफर जरूर की थी कि वो पंजाब के सदर बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। और साथ ही साथ ये खबरें भी आई कि पंजाब में निगरान सेटअप, जिसका आज रात 10:10 तक का वक्त है निगरान वज़ीर आला और उनकी काबीना का, वो भी फैसला आज रात हो जाएगा। और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब से भी शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं और PTI के रहनुमाओं से भी मुकम्मल राब्ता है पंजाब में। साथ ही साथ ये खबरें भी तेजी से गर्दिश कर रही थी गुज़िश्ता रोज कि अब्दुल अलीम खान, जो कि PTI के रहनुमा हुआ करते थे और जिनको PTI की बड़ी ATM कहा जाता था, और जिनके हवाले से ये खबरें भी थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम के लिए मुबैना तौर पर लाहौर में कोई दफ्तर भी खोल के दिया है, उनको पंजाब में PMLN का सदर बनाया जा रहा है। लेकिन और राना सनाउल्लाह को तब्दील किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह के हवाले से ये खबरें हैं कि उनको लंदन तलब कर लिया गया और राना सनाउल्लाह एक हफ्ते के लिए, इतलात ये हैं कि लंदन जा रहे हैं जहां वो मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज को
تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے اور تمام واقعات سے بھی، حالات و واقعات سے بھی آگاہ کریں گے. یہ خبریں بھی آئیں رانا ثناءاللہ کے حوالے سے. عبدالعلیم خان کے حوالے سے یہ خبریں بھی آئیں کہ عبدالعلیم خان کو بھی پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ خبریں کوئی زور نہیں پکڑ سکیں. تو یہ تھی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی گرما گرم صورتحال. اور جیسے ہی صوبائی اسمبلیوں کے ممکنہ انتخابات کا اعلان ہوا ہے تو جو متوقع امیدوار ہیں ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے اپنی ویسٹ کوٹس، اپنے کوٹ، اپنے کپڑے ریڈی کرنا شروع کر دیے ہیں. اور بہت سارے امیدوار ایجنٹ، بہت سارے امیدوار ایسے ہیں کہ جو ہیبیچول پولیٹیشین ہیں، ہیبیچول الیکشن باز ہیں، انہوں نے الیکشن میں کھڑے ہونے ہی ہونا ہے، پاویں کچھ بھی ہوئی گچھ ہے، انہیں کھلنا ہی کھلنا ہے. اور بعض جو ہیں وہ پروفیشنل سیاستدان ہیں اور بعض جو ہیں وہ شوقین ہیں. تو ہر طرح کے اب جو صوبائی اسمبلیوں کا اعلان ہوتے ساتھ ہی جو مختلف انواع و اقسام کے متوقع امیدوار ہیں وہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ بڑے خوش ہیں. کاروبار کرنے والے حضرات، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب چونکہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے تو کوئی اپنی ڈوگی بیچ سی، کوئی اپنی گڈی بیچ سی، کوئی اپنا کار بیچ سی، کوئی کرے والی دے زیور بیچ سی. تو اس طرح کے کاروبار بدھنے دے امکانات بہت زیادہ ہو جلسن، کیونکہ خرچہ تے کڈنا اور تساں پتر الیکشن بے خرچہ تے ٹھیک ٹھاک کھلا ڈولا خرچہ ہوندا ہے اور شوق بھی ہوئے اور ذوق بھی ہوئے تے منگا تنگی بھی کرنی پے، کسی کو ادھار سدھار، کسی دے کوٹے کڈے پکڑنے پون. اے صورتحال جی ہن تساں اگلے کوئی دیڑیں بے نظر آنے والی ہے اپنی جان چھنڈ کے نو کہ بوئے بھی ہوں تساں دے ٹکور سن. دعا، جنازہ، ماتما، بیاہ، ختنے کوئی چیز نہ چھوڑ سن. اتنے ہر جگہ تے تساں نظر آسن السلام علیکم میں تساں دا پرا میرا خیال کریو، میں تساں دا قومی ہے میرا خیال کریو. اور اس طرح دیا بہت ساری گلاں سن اور انہاں گلاں دے بارے میں اگے جل کے اسی گل کرساں. لیکن بات جو میں آپ سے کر رہا تھا وہ یہ کہ آج وزیر اعلیٰ سرحد، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ اعلان سامنے آ گیا ہے کہ آج رات تک وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو سمری ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوا دیں گے. یہ ہے اب تک کی تازہ ترین صورتحال. آگے بڑھتے ہیں، خبریں جلدی کچھ خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے. سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقات کی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آئینی اور قانونی امور پر تبادلہ خیال ہوا. انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی. اس کے علاوہ سے جی اس کے علاوہ ایک اور بڑی چلبلی سی اور مسالے دار خبر جڑی تسی آتے ہو نا ذرا کوئی ذرا اے جی خبر لایا کرو جڑی اٹھ کے لگے، تو وہ اسی ہن کے خبراں اٹھ کے لانے والیاں لاواں اے کوئی ٹھپراں یا مولیاں دا چار تے نہیں کہ اٹھ سی. اے تے خبریں چودھری وجاہت حسین اور چودھری حسین الہی کی ایک مبینہ آڈیو جس میں وہ اپنی ہی ایک رکن قومی اسمبلی کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ آڈیو بھی سامنے آئی ہے. تو آختے ہو نا کوئی نویں کیسٹ لیک ہوئی تو میں دسی نویں کیسٹ لیک ہو گئی نے جی کہ چودھری وجاہت حسین اور چودھری حسین الہی مبینہ طور پر اپنی ایک ایم این اے کو اغوا کرنے کے حوالے سے بات کریں مبینہ طور پر. اور اس حوالے سے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا بھی ایک بڑا زبردست بیان آیا. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان خرید و فروخت میں مصروف ہیں امیدواران کی اور ممبران کی. اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مبینہ آڈیو لیک پر ایکشن لیں. کام اور ایکشن لینا وزیر داخلہ صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کا کام ہے. چیف جسٹس کی ہر معاملہ چیف جسٹس کے کورٹ میں آپ کب تک اور کیوں پھینکیں گے؟ کوئی بھی معاملہ جس پہ آپ نے نوٹس لے لیا اس پہ آپ قانونی کارروائی کریں. آپ وفاق کے وزیر داخلہ ہیں، اگر آپ کو اس معاملے میں اتنا انٹرسٹ ہے کہ گجرات کے چودھری کیا کر رہے ہیں، اور گجرات سے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گجرات کے کوٹلہ اور دیگر علاقوں میں پھر بندوق برداروں کی ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا اور مدبھیڑ ہونی شروع ہو گئی ہے اور کام جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں تپ گیا ہے. تو وزیر داخلہ صاحب یہ کام آپ کو خود کرنا چاہیے تھا. اگلی خبر ہے جی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری اور کے پی اسمبلی کی جو ممکنہ تحلیل ہے
اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے ایک درخواست گزار کی جانب سے، اور درخواست گزار کا موقف ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل عوامی مینڈیٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور اس حوالے سے کوئی وجہ نہیں پیش کی گئی۔ تو یہ بھی آج کی ایک ہیپننگ تھی کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری اور کے پی کے اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر دیا گیا ہے چیلنج۔ اگلی خبر ہے راولپنڈی سے، راولپنڈی کی لال حویلی سے، جہاں میں اپنے ایف ایم ریڈیو کے دور میں کئی مرتبہ انٹرویو کر چکا ہوں، متعدد بار کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہنے والے ملک کے سینئر اور نامور سیاستدان جو اپنے بیانات، بعض متنازع بیانات کی وجہ سے، جن سے بعض سے مجھے بھی بہت شدید اختلاف ہے، خبروں میں رہتے ہیں، اور یہ آج خبر آئی کہ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی جو لال حویلی ہے راولپنڈی میں، ان کی جو رہائش گاہ ہے راولپنڈی کی، اس کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست اقدام نہیں ہے۔ ملک کے جو سیکیورٹی صورتحال ہے، ملک کے جو پاکستان کی جو دشمن ہے، ملک دشمن قوتیں اور دہشت گردوں کے سرپرست، وہ پہلے ہی پاکستان کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کر چکے ہیں، اور اس اعلان جنگ کے دوران اگر ایسے شخصیات کی سیکیورٹی ہٹا دی جائے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ سیاسی اختلافات، سیاسی رائیں جدا ہونا یا بیان بازی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شیخ رشید صاحب اس ملک کے ایک سینئر سیاستدان ہیں، ایک اہم سیاستدان ہیں، ان سمیت دیگر تمام اہم شخصیات کی سیکیورٹی ضرور بحال ہونی چاہیے۔ اب پروگرام میں رخ کرتے ہیں جی بلوچستان کے سونے کے پہاڑوں کا، اور بلوچستان کا سینڈک پروجیکٹ ہو یا بلوچستان کا ریکو ڈیک پروجیکٹ ہو، سونے، چاندی، کاپر کے جہاں پر دنیا کے بڑے ذخائر میں سے سب سے زیادہ ذخائر بلوچستان کے اس ضلع چاغی میں ہے، اور چاغی نے بین الاقوامی شہرت اس وقت حاصل کی جب پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے بھارت کے جواب میں، اور چاغی کے جو پہاڑ تھے وہ سفید ہو گئے تھے ان دھماکوں کے بعد، تو پوری دنیا کو پتہ چلا کہ چاغی کہاں پہ ہے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکو ڈیک کے سونے کے اور کاپر کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ایک طویل عدالتی جنگ کے بعد معاہدہ ہوا ہے، اور تخمینے کے مطابق ریکو ڈیک کا جو علاقہ ہے اس چاغی ضلع میں، اس میں گولڈ اور کاپر کے بہت بڑے پیمانے پر ڈپازٹس ہیں، جس کے اس علاقے میں جبکہ اس علاقے میں 14 مزید جو انتہائی اہم اور مہنگی دھاتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہاں کاپر کے 12.3 ملین ٹن 12.3 ملین ٹن ذخائر کی موجودگی کا تخمینہ ہے، اور گولڈ کے سونے کے 20.9 ملین آؤنسز 20.09 ملین آؤنسز کے ذخائر یہاں پر موجود ہیں، بہت بڑے ذخائر ہیں۔ ایک طویل عدالتی جنگ ہوئی، معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد اب کینیڈا کی بیسڈ بیرک گولڈ کارپوریشن ان ذخائر کو نکالنے کے کام کا آغاز کر چکی ہے، اور کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ مقامی افراد کو یہاں روزگار بھی دیا جائے گا۔ $3 ملین اس ماہ حکومت بلوچستان کو اس سلسلے میں ادا کر دیے جائیں گے کمپنی کی جانب سے، اور اس ریکو ڈیک کے سونے اور کاپر کے جو ذخائر ہیں، اس میں بیرک کمپنی کے اس منصوبے میں 50% جو ہے وہ شیئرز ہوں گے، ملکیت ہوگی، 25% حکومت بلوچستان کی ہولڈنگز ہوں گی، اور 25% پاکستانی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز شیئر ہولڈرز ہوں گے اس منصوبے میں۔ اور کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2028 میں ریکو ڈیک سے پروڈکشن کا باقاعدہ آغاز ہوگا 2028 میں، اور یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ گزشتہ روز اس حوالے سے باقاعدہ ایک تقریب بھی ہوئی تھی، اور بلوچستان کا صوبہ ہو یا پاکستان کے دیگر علاقے، یہاں پر مختلف چیزوں کے لیے مائننگ کی جاتی ہے، اور ہم جیسے اپنی کتابوں میں بھی، نصاب کی کتابوں میں بھی پڑھتے رہے کہ ان علاقوں میں وسیع ذخائر موجود ہیں قدرتی دھاتوں کے، تو ریکو ڈیک جو ہے، اس ریکو ڈیک منصوبے پر بالآخر اب امید ہے کہ کام کا آغاز ہو جائے گا، اور اچھی خبر ہے۔ لیکن پورے ملک میں آپ دیکھیں جہاں پر غیر قانونی مائننگ ہوتی ہے، قانونی ہوتی ہے یا غیر قانونی ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پر بہت سی دھاتوں کی غیر قانونی مائننگ بھی ہوتی ہے، اور جس کو آپ بھی جانتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہم لوگ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، پنجاب میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں،
اور آپ آئے روز پڑھتے ہیں کہ کوئلے کی کان میں واقعہ ہو گیا اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے تعلق رکھنے والے جو مزدور ہیں وہ اس میں دب کر جاں بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارے مزدور جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں کان کنی کا، خاص طور پہ کوئلے کی کان کنی کا، یہ مختلف جگہوں پر جا کر کام کرتے ہیں اور وہاں پر نامناسب حالات ہوتے ہیں کام کرنے کے، سیفٹی سٹینڈرڈز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے یہ حادثات بھی ہوتے ہیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ بھی کبھی تفصیلاً بات کی جا سکتی ہے. آج ہم ریکو ڈیک کے سونے اور تانبے کے ذخائر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور بلوچستان میں چونکہ بہت زیادہ مائننگ ہوتی ہے تو اس حوالے سے اکبر نوتزئی ایک رپورٹر ہیں کوئٹہ کے، بلوچستان کے، انہوں نے کچھ عرصہ قبل سجاگ ان کا ایک چینل ہے، اس پہ آپ بھی دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیے گا. اس پہ خبر ایک دی تھی اور یہ خبر تھی نوکنڈی جو ایریا ہے اس سے چاغی کا ہی، اس نوکنڈی ایریا میں سینڈک پروجیکٹ بھی ہے اور اس سینڈک پروجیکٹ میں بھی کاپر کی مائننگ ہوتی ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے یہ. اور یہ جو اکبر نوتزئی کی خبر تھی، یہ اکبر نوتزئی ویسے تو ڈان کے رپورٹر ہیں لیکن ان کی خبر ڈان نے شائع نہیں کی، انہیں اپنے ویب سائٹ پہ شائع کرنی پڑی. اس خبر کو ٹاک شاک میں اعزاز سید اور عمر چیمہ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور یہ بتایا کہ اس منصوبے میں مبینہ طور پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ان کا خاندان اور ان کی کمپنیاں کس طریقے سے مالی فوائد غیر قانونی طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں اور ان علاقوں میں لے جائی گئی حکومت کی طرف سے ریلوے لائن کو بیچ کھایا گیا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ٹاک شاک پروگرام بھی اس حوالے سے موجود ہے اور اکبر نوتزئی کی جو رپورٹ ہے وہ بھی موجود ہے کہ کس بڑے پیمانے پر دن کا ڈاکہ، دیہڑی کا ڈاکہ جیسا آتے ہیں نا، وہ اس علاقے میں پاکستان کے قدرتی ذخائر پر اور پاکستان کے وسائل پر ڈالا جا رہا ہے. کہیں ایسا ہی نہ ہو، اس حوالے سے خدشات اور تحفظات ریکو ڈیک کے حوالے سے بھی ہیں. بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، قوم پرست شخصیات ہیں، وہ اس حوالے سے بلوچستان کے قدرتی ذخائر کے حوالے سے، بلوچستان کے وسائل کے حوالے سے بہت اونچی آواز اٹھاتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے بہت اونچی آواز اٹھاتے ہیں. منصوبہ پاکستان کا ہے، پاکستان کے فائدے کا ہے، پاکستان کو اس سے بے پناہ مالی فوائد ہو سکتے ہیں، اربوں ڈالرز کے فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں چوری اور ڈاکہ زنی نہ ہو، کم سے کم ہو، اس کو جتنا کنٹرول کیا جا سکے. کہیں یہ سینڈک کی طرح اس کا، ریکو ڈیک کا بھی کیونکہ ایک ہی علاقہ ہے تو یہ حال نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے بھی تحفظات اور خدشات ہیں. آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ انہی موضوعات پہ بات کرنی تھی. آئندہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ، ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے. ہم آپ کے کامنٹس کے بھی منتظر رہتے ہیں. دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ جی دے والے.